माफिया बैठी हुई है, वो किसी तरह का कोई सबूत नहीं छोड़ती। प्राइवेट सेक्टर्स वाले जो फीस लेते हैं वो फीस ऐसे दबा जाते हैं जैसे उनकी अपनी चीज़ हो। प्राइवेट सेक्टर्स का धंधा भी बंद हो सकता है और बच्चों को एक अच्छी तालीम भी प्रोवाइड की जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सी न्यूज़ के प्रोग्राम एजुकेशन सीन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट वकास अमीन। जैसे कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़े मुआशी बहरान से गुज़र रहा है, इस बहरान को ख़त्म करने की बजाय हमारे कुछ तालीमी अदारे, कुछ बेशतर प्राइवेट तालीमी अदारे हैं जिन्होंने इसको तालीमी अदारों को तालीमी मरकज़ कम और एक कारोबारी मरकज़ बनाया हुआ है। इनकी फ़ीसेस इतनी होती हैं कि एक नॉर्मल इंसान, एक सफ़ेद पोश इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता, और अगर उसकी ख्वाहिश, उसके बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो प्राइवेट अदारे में पढ़ना चाहता है तो वो पूरी नहीं हो पाती, जिसका तमाम तर बोझ वालिदैन पे आता है और वो एक जहनी तनाव का शिकार बन जाते हैं। हमारा ये तालीमी निज़ाम आखिर कब ठीक होगा? प्राइवेट अदारे हैं, वो बच्चों से एक एडमिशन फ़ीस है तो वो इतनी फ़ीस बच्चों से वसूल करते हैं जो कि एक नॉर्मल फ़ीस से बहुत ज़्यादा होती है, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस, और हर महीने उनका कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई कॉन्सर्ट या स्पोर्ट्स गाला, कोई नेशनल डे, कोई कल्चरल डे, इस तरह की एक्टिविटीज़ कीमत में वो बच्चों से पैसे बटोरते हैं। हमारे आला हुकाम इस पर आखिर खामोश क्यों हैं और कब इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाएगी? इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं हमारे दो काबिल एहतराम मेहमान। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सैफुर रहमान, जो कि ग्रेजुएशन के तालिब इल्म हैं, और उनके साथ अमैमा अहमद, ये भी ग्रेजुएशन की तालिब इल्म हैं, और दोनों बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। हम आप दोनों को वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान, ये बताइएगा कि आप इस सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि ये जो सिस्टम प्राइवेट अदारे जो बच्चों से मुख्तलिफ़ फ़ीसेस और मुख्तलिफ़ इवेंट्स की आड़ में जो बच्चों से पैसे बटोरते हैं, और एक नॉर्मल इंसान और एक सफ़ेद पोश इंसान तो अफोर्ड नहीं कर पाता, इस सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है? आप इस सिस्टम को ठीक समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें सी न्यूज़ के इस बुलेटिन में मदऊ किया है। मेरे ख़्याल में ये सारा खुल्लम खुल्ला रिश्वत है, सारी खुल्लम खुल्ला करप्शन है। इसमें हमारा पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर्स हों या सरकारी स्कूल हों, रिश्वत और करप्शन ने हर जगह अपना धावा बोला हुआ है। हमारे प्राइवेट स्कूलों में ये कल्चर बना हुआ है कि वहाँ पर सरबराहान जो हैं वो रिश्वत और करप्शन में सबसे आगे हैं। वो बच्चों से स्पोर्ट्स गाले के नाम पे, फेस्टिवल्स के नाम पे या किसी भी दूसरी एक्टिविटीज़ के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, जो कि एक मीडियोकर फैमिली के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, हमें इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जाना चाहिए। अच्छा सैफुर रहमान, ये बताइएगा कि क्यों इस सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है कि तालीमी अदारे हैं, वहाँ पे तालीम की बजाय लोग इवेंट्स करवाते हैं और बच्चों को अपनी तरफ मदऊ करते हैं, अपने अदारों की तरफ मदऊ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनके अदारे में एडमिशन ले सकें। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए वकास भाई, इसके पीछे वजह ये है कि सिस्टम जो है ना पूरा वो सारा मिला हुआ है, मिली भगत है इन सब के आपस में। ये चीज़ें, एक्टिविटीज़, ये स्पोर्ट्स गाला, ये कल्चरल शोज़, कल्चरल फेस्टिवल्स, ये बच्चों के लिए ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस इससे बिल्डअप होता है। लेकिन इसके अलावा ये इस मद में, इस आड़ में बच्चों से ज़्यादा पैसे ले लेना, ये बुरी तरह बिल्कुल एक बुरी बात है। ये सिस्टम हम अपने अंदर जब चेंज लाएंगे, ये सिस्टम तब ख़त्म होगा। इसके लिए हमारे जो सरबराहान हैं, जो HEC के डायरेक्टर हैं, जो हेड ऑफिसर्स हैं, उनको चाहिए कि वो जो ये काम करते हैं उन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान। अहमद, आप बताइएगा कि आपका इस सिस्टम के बारे में क्या कहना है? आप क्या समझती हैं, ये सिस्टम ठीक है या गलत है, और ये सिस्टम आखिर क्यों ऐसा है, इसके पीछे कौन है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने हमें यहाँ बुलाया, और उसके बाद हम इस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये जो प्राइवेट स्कूल्स का सिस्टम है, जिसके अंदर सबसे पेरेंट्स से एक्स्ट्रा फ़ी ली जाती है, एडमिशन फ़ीस के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है, ये सब एक बहुत बड़ा सरचार्ज है जो कि वालिदैन को ज़हनी मरीज़ बनाने में बहुत बड़ा जिसका रोल है। ये एक बहुत बुरा निज़ाम है जिसके नाम पे वालिदैन को लूटा जा रहा है। वालिदैन मजबूर हैं अच्छे तालीमी इदारों में अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट सेक्टर्स में अच्छी तालीम का फुकदान है, जिसकी वजह से लोग प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं।
وہ مجبور ہیں کہ وہ ان کی فی پے کرنے پر، ان کے ایکسٹرا سرچارج دینے پر پیرنٹس مجبور ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر کمپرومائز نہیں کر سکتے. یا تو وہ یہ ایکسٹرا سرچارج پے کریں گے، اور اگر وہ یہ ایکسٹرا سرچارج پے نہیں کریں گے تو انہیں اپنے بچوں کی تعلیم پر کمپرومائز کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے ان کا فیوچر خطرے میں پڑ سکتا ہے. جی بہت شکریہ. میم یہ بتائیے گا کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے، ہم اس سسٹم کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس کی شروعات آخر ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے؟ مطلب اگر ایک ادارہ، پرائیویٹ ادارہ اتنا زیادہ چارجز لے رہا ہے، رجسٹریشن فیس لے رہا ہے، ایڈمیشن فیس، اس کی بچہ ایڈمیشن کروانے جاتا ہے تو پہلے رجسٹریشن فیس اور پھر ایڈمیشن فیس اور پھر منتھلی فیس اس کی، اور پھر مہینے میں 1-2 ایونٹس ان کے کروائے جاتے ہیں، اور پیرنٹس میٹنگ آ جاتی ہے، اس میں کلچرل ایونٹ آ جاتا ہے. ان سب کی آڑ میں جو بچوں سے پیسے لیے جاتے ہیں اور والدین سے پیسے بٹورے جاتے ہیں، تو اس سسٹم کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلا رول تو ہمارے اعلیٰ حکام کا بنتا ہے کہ وہ ان کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں. لیکن اگر اعلیٰ حکام ہمارے کوئی اقدامات نہیں کر رہے تو اس کے بعد اگر ہماری گورنمنٹ سیکٹرز میں بہت اچھی ایجوکیشن، ہمارے ٹیچرز بہت ٹیلنٹڈ ہیں وہاں پہ، ایجوکیٹڈ ہیں، اگر وہ ہر شخص اپنے فرائض کو جاننے لگے تو اس کاروباری دھندے کا خاتمہ ہو سکتا ہے. کیونکہ پرائیویٹ سیکٹرز نے تو اس کو کاروبار ہی بنایا ہوا ہے، جس کے نام پر بچوں سے پیسہ بٹورا جا رہا ہے، والدین سے. ایک فنکشن ہے جس کے اندر خرچہ اگر 100 روپے آ رہا ہے تو پیرنٹس سے 2-3 ہزار مانگے جا رہے ہیں، اور جن کے 4 بچے ہیں وہ کہاں سے اتنا خرچہ افورڈ کریں گے؟ تو اگر ہمارے اعلیٰ حکام، ہمارے گورنمنٹ اس چیز کو سیریس نوٹ پر لے اور گورنمنٹ اسکولس میں ایجوکیشن کا معیار بہت اچھا کر دیا جائے تو اس کاروباری دھندے کو ختم کیا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ. اچھا میما یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ کاروباری اڈے بنائے جا رہے ہیں، ان کو تعلیمی ادارے کم اور کاروباری اڈے، تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرائیویٹ ادارے ہیں تو ان میں تعلیم بالکل بھی نہیں ہے، ایونٹس ہی کروائے جاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تعلیم ہے، ایسا نہیں ہے کہ تعلیم نہیں ہے. تعلیم کی وجہ سے ہی تو پیرنٹس مجبور ہیں، تعلیم کا معیار ہے، لیکن اس کے باوجود ساتھ کاروبار بھی بنایا ہوا ہے. اگر وہ اچھی تعلیم دے رہے ہیں تو وہ پیرنٹس کو ساتھ پیرنٹس سے اس کو وصول بھی کر رہے ہیں. حالانکہ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، تعلیم کو کاروبار تو نہیں بنانا چاہیے. یہ تو کوئی امیر ہو غریب ہو سب کے لیے تعلیم برابر ہے، اور تعلیم کا بنیادی حق ہے ہر انسان کا. لیکن ان پرائیویٹ سکولز نے تعلیم کو صرف ایک خاص طبقے تک محدود کر دیا ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. غریب کا بچہ غریب ہے تو وہ ان پڑھ ہی رہے گا اور ہمیشہ وہ غریب ہی رہے گا، تعلیم حاصل کر کے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں تعلیم نہیں دی جا رہی، تعلیم کا معیار بہت اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود ان سب ایکسٹرا چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. ختم بھی نہیں کرنا چاہیے. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں، ان کے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن ان کے نام پر جو ایکسٹرا پیسہ وصول کیا جا رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے اعلیٰ حکام کو اقدامات اٹھانے چاہیے. جی بہت شکریہ. سیف الرحمان آپ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی انہوں نے پرائیویٹ سیکٹرز کی بات کی ہے، تو کیا ہم اپنے بچوں کو سرکاری ادارے میں نہیں پڑھا سکتے؟ مطلب اگر پرائیویٹ ادارے کے اتنے زیادہ ایکسپینڈیچرز ہیں اور اتنے زیادہ ان کے اخراجات ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ہم سرکاری اداروں میں پڑھائیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ جی بیسیکلی تو ہمیں چاہیے ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے جو ٹیچرز ہیں جو سرکاری اسکول میں ہوتے ہیں ملازم، ان کو چاہیے کہ وہ اتنی آگاہی فراہم کریں کہ جو بچے ہیں ان کا رجحان سرکاری اسکولوں کی طرف ہے، تاکہ جو یہ پرائیویٹ سیکٹرز کے کاروباری حکام ہیں، یہ کاروباری جی بیسیکلی تو یہی ہونا چاہیے کہ جو ہمارے سرکاری ٹیچرز ہیں جو سرکاری اسکول میں پڑھا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اتنی آگاہی فراہم کریں بچوں کو کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں کو چھوڑ دیں. پرائیویٹ سیکٹرز کا جب کاروبار بند ہوگا تو وہ ان ساری ایکٹیویٹیز سے باز آ جائیں گے. اس کے علاوہ ہمیں اپنے لیول پہ، اپنے انڈیویجول لیول پہ چاہیے کہ ہر چیز کی جانچ پڑتال کریں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ تعلیم کہاں زیادہ ہے اور کہاں کم ہے، اور جو یہ کاروباری لوگ ہیں جو رشوت اور کرپشن کرتے ہیں، جو بچوں سے پیسہ بٹورنا جانتے ہیں پرائیویٹ سیکٹرز والے، ان کے خلاف اپنے بچوں کو تیار کیا جائے. تو گورنمنٹ جو ٹیچرز ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کو سمجھیں، وہ اپنی تعلیم کو اتنا فروغ دیں کہ وہ تعلیم ہر جگہ عام ہو جائے، اور جو امیر و غریب کا بچہ ہے اس کے لیے تعلیم یکساں کر دی جائے، تاکہ جو پڑھنے والے بچے ہیں اور نہیں پڑھنے والے بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ سرکاری اسکول میں حصہ لے سکیں، سرکاری اسکول میں پڑھ سکیں. کیونکہ تعلیم ایک کاروبار نہیں ہے، نہ ایک صنعت ہے، یہ ایک بنیادی حق ہے. یہ سب امیر اور غریب بچوں کے لیے یکساں ہونا چاہیے. اچھا امام احمد آپ یہ بتائیے گا کہ اگر ہمارے اعلیٰ حکام اس بارے میں کوئی اقدامات نہیں اٹھاتے تو ہماری عوام
اس بارے میں کیا لائے عمل اپنا پیش کریں گے؟ اس کے اندر کافی پوائنٹس ہیں کہ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا کے تھرو اس کے بارے میں اویئرنیس پرووائڈ کی جائے ہر ایک کو کہ اس دھندے کو ختم کیا جائے. گورنمنٹ اسکولس کو فروغ دیا جائے, گورنمنٹ اسکولس میں معیار تعلیم کو بہتر کیا جائے, اور اس کے علاوہ پیرنٹس خود ایسی ایکٹیویٹیز کا بائیکاٹ کریں, تو جس کی وجہ سے ہمیں, اور اس کے بعد کورٹ میں ہم جا سکتے ہیں, کورٹ میں اس کے خلاف اپیل درج کروائی جا سکتی ہے, اور اس طرح کے ہم کافی سارے اقدامات کر کے اس سسٹم کو روک سکتے ہیں. عوام اپنا حصہ ڈال سکتی ہے اس کے اندر. اچھا, آپ نے ابھی بات کی کہ سرکاری تعلیمی ادارے میں اپنے بچے کو ایڈمیشن کروا سکتے ہیں, تو سرکاری تعلیمی اداروں کا بھی تو تعلیمی معیار آج کل کوئی زیادہ خاص بہتر نہیں ہے, تبھی تو یہ پرائیویٹ کی طرف جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو ان کے بارے میں گورنمنٹ کو سلیبس ایک سا کرنا چاہیے. پرائیویٹ سیکٹرز کا اور گورنمنٹ سیکٹرز کا سلیبس سیم کیا جائے. اس کے بعد ٹیچرز گورنمنٹ اسکولس کے نو ڈاؤٹ بہت زیادہ کوالیفائڈ ہیں, پرائیویٹ سیکٹر سے کہیں زیادہ کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں ہمارے. تو اگر ہم ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں, ایک پراپر پروسیجر کے تحت ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھ کے گورنمنٹ اسکولس کو چلایا جائے, گورنمنٹ اس کے بارے میں ڈفرینٹ اقدامات اٹھائے, تو ہم گورنمنٹ اسکول کے معیار تعلیم کو بہتر کر سکتے ہیں. اور آج کل اس کے اوپر بہت زیادہ ورک کیا بھی گیا ہے. لاسٹ گورنمنٹ میں گورنمنٹ سیکٹرز کے اوپر بہت زیادہ ورک کیا گیا ہے, جس کے وجہ سے پہلے کی نسبت بہت زیادہ بہتری آئی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں. تو اگر ہر انسان اس کے بارے میں اپنا حصہ ڈالے, ہر شہری اپنا فرض خود سمجھتے ہوئے اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے, تو گورنمنٹ سیکٹرز بھی بہتر ہو سکتے ہیں, اور یہ پرائیویٹ سیکٹرز کا دھندا بھی بند ہو سکتا ہے, اور بچوں کو ایک اچھی تعلیم بھی پرووائڈ کی جا سکتی ہے. سیف الرحمان, آپ بتائیے گا کہ یہ سرکاری اداروں کے جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں, نہ کہ اتنے پرائیویٹ اداروں کے اتنے نہیں ہوتے, تو یہ اپنا 100% کیوں نہیں دیتے؟ میرا خیال یہی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا سرکاری اسکولوں میں. جہاں چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, جہاں چیزوں کا معیار صحیح نہیں ہے, جہاں کوالٹی نہیں ہے, جہاں کوانٹٹی ہے لیکن کوالٹی نہیں ہے چیزوں کی, تو وہاں یہ سسٹم خراب ہوتا ہے. پھر سسٹم جب خراب ہوگا, تعلیم کا معیار گرے گا, تو ظاہر سی بات ہے کہ جو فیملیز ہیں, جو پیرنٹس ہیں, وہ اپنے بچوں کے فیوچر کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے. وہ اس لیے اپنے بچوں کو پرائیویٹ سیکٹرز میں بھیجتے ہیں, وہ اس لیے اتنی فیسز برداشت کرتے ہیں, وہ اس لیے یہ سارے ایکسپینڈیچرز, یہ اتنے اسپورٹس گالا کے نام پہ, یہ کلچرل فیسٹیول کے نام پہ, یہ پیٹ شوز کے نام پہ اتنے سارے پیسے اپنے بچوں کو دیتے ہیں. اگر ہمارا یہ سسٹم سرکاری اسکول میں آ جائے, سرکاری اسکول میں بہتری ہو جائے, ان کے اقدامات صحیح ہو جائیں, تو والدین کو پرائیویٹ سیکٹرز کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اس سے ہمارا سسٹم بہتر ہو جائے گا. اچھا سیف الرحمان, یہ بتائیے گا کہ جیسے والدین کا ان کی اتنی آمدن نہیں ہوتی جتنا کہ ان کے بچوں کے اسکول کے اور تعلیمی اداروں کے اخراجات آ جاتے ہیں, ان میں کون سے فیکٹرز انوالو ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس کے پیچھے لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے. ہمارے نظام میں شفافیت نہیں ہے, ہمارے نظام کو بسیدہ بنا دیا گیا ہے. کچھ ناکارہ افراد نے اس سسٹم کو چاٹ لیا ہے. مافیا بیٹھی ہوئی ہے, وہ کسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتی. پرائیویٹ سیکٹرز والے جو فیس لیتے ہیں, وہ فیس ایسے دبا جاتے ہیں جیسے ان کی اپنی چیز ہو. اس سسٹم کے خلاف, اس طرح کے نظام کے خلاف, اس کرپشن کے خلاف ہمارے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو آگاہی دیں. جی بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت اچھا جواب ہے سیف الرحمان. اچھا میم احمد, آپ یہ بتائیے گا کہ جس تعلیمی ادارے میں آپ لوگ تعلیم حاصل کریں, کیا اس میں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ مطلب ایونٹ پہ کم خرچہ آتا ہے اور بچوں سے زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں؟ ہم لوگ تو گورنمنٹ سیکٹر سے ایجوکیشن لے رہے ہیں, اور گورنمنٹ سیکٹرز میں پہلے تو اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی نہیں ہیں, اور اگر ہوتی بھی ہیں تو ہم لوگ جیسے یونیورسٹی لیول پہ ہیں, تو ہمارے ہاں تو زیادہ تر جو سسٹم ہے, زیادہ تر جو بھی ایونٹس آرگنائز ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں ہیں. اور اگر ہم لوگ ایک ہی طرح کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ادارے میں یہ چیز کسی حد تک کم ہے. جی بہت شکریہ. اچھا سیف الرحمان, یہ بتائیے گا کہ ہم سسٹم کی روک تھام کیسے ممکن ہے, کیا لائے عمل پیش کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ اویئرنیس, آپ زیادہ سے زیادہ آگاہی لوگوں کو دیں, لوگوں کو اس چیز سے باور کریں کہ ان چیزوں سے آپ نپٹیں ہیں. اس کے آپ سوشل میڈیا کے تھرو, آپ آج کل ٹک ٹاکس, یوٹیوب کے ذریعے آپ بچوں میں یہ چیزیں خود پھیلائیں تاکہ بچے خود ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں. جی میم احمد, آپ کا اس بارے میں, اس پوائنٹ کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ ہم اس سسٹم کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کو ہائر ایجوکیشن کو اور آفیسرس کو جو اس کے اندر انوالو ہیں, جن کے انڈر یہ سسٹم کام کر رہا ہے,
ان سب کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے. ان کو پبلک کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ پبلک کے بارے میں، پبلک کے انکم کے بارے میں. حالانکہ یہ ایکسٹرا فی لینا، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے ایکسٹرا سرچارج لینا، یہ سب کچھ پبلک پالیسی کے خلاف ہے. تو اگر ہر انسان، ہر شہری اپنے حق کو سمجھ لے، اپنے حق کو سمجھ لے اور اعلیٰ حکام اپنے فرض کو سمجھ لیں تو اس چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہمارے مہمانوں کا ان کی رائے جانی اور اس سسٹم کے بارے میں ہماری جو بات ہوئی آپ تک وہ پہنچی. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کرنا چاہیے، نہ کہ اس میں اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز کروائی جائیں اور اتنے زیادہ اخراجات بچوں سے لیے جائیں. اتنے تعلیم کے اخراجات نہیں ہوتے جتنے دوسرے ایونٹس کے اخراجات آ جاتے ہیں. ہمارے اعلیٰ حکام کو چاہیے کہ ایسے اداروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ ایک سفید پوش انسان یا ایک نارمل انکم والا انسان بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کروا سکے. اسی کے ساتھ ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سیف الرحمان اور امامہ احمد، کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اپنے ہوسٹ وقاص امین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.